बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिन टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाजरीन, इलेक्शन की आमद है, गो के इंतखाबी शेड्यूल की आमद अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन तमाम हलकों की तरफ से 8 फरवरी को इलेक्शन कराए जाने की यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं। और जो एक अहम सियासी जमात है जिसका लंदन में इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट है, जिसने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ने का जो इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, जो असल एमक्यूएम कहलाई जा सकती है, असल एमक्यूएम जिसे कहा जाता है, उसने बाकायदा जो एक इंतखाबी फॉर्म जारी किया था आज़ाद उम्मीदवारों के लिए, इंतखाबी उम्मीदवारों के लिए, तो बताया ये जाता है कि पाकिस्तान के कराची, हैदराबाद तो अपनी जगह, और जो मुख्तलिफ शहर हैं, जो सूबे हैं, वहाँ से भी बड़ी तादाद में जो इंतखाबी फॉर्म है उम्मीदवारों के, वो बाकायदा लंदन के सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गए हैं। बड़ी तादाद में दरख्वास्तें जो है वो इंतखाबी फॉर्म जो है वो मौसूल हो गए हैं, और उनकी जांच पड़ताल का जो सिलसिला है, स्क्रूटनी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो बताया यही जाता है कि इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट ने जो ऐलान किया था उसका उन्हें बहुत मुस्बित जो है वो एक जवाब मिला है, उसका बड़ा मुस्बित जो है उन रिस्पॉन्स आया है। बहुत सारी जो है दरखास्तें आई हैं उम्मीदवारों की, और पूरे मुल्क से आई हैं, जिसमें हर ज़बान बोलने, सिर्फ महाजिर नहीं, हर ज़बान बोलने वाले जो है वो लोग शामिल हैं। अब वो वहाँ की जो इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट के जो लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो उसकी ज़ाहिर स्क्रूटनी करेंगे, और देखना यह है कि वो इलेक्शन में कैसे हिस्सा लेंगे। चूँकि पाकिस्तान में उनके लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना किसी भी तरह का कोई रास्ता जो है वो नज़र नहीं आता है। तो अब ये या तो सिर्फ ऐलान है, या सिर्फ ये चेक करना है कि इस ऐलान के बाद उनके साथ होता क्या है, या इलेक्शन के आने तक या शेड्यूल के बाद कोई उन्हें इजाज़त में या प्रेशर डाल रहे हैं, या जो भी एक दबाव की जो टेक्निक होती है वो है क्या है, ये बहरहाल आने वाले वक्तों में ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। दूसरी जानिब आपने देखा साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने भी बाकायदा ये कह दिया है कि 8 फरवरी को अवामी अदालत लगेगी, बल्कि JIT उन्होंने JIT का भी जिक्र किया है। और नवाज शरीफ साहब ने जाहिर है कि जो उनके साथ जो भी कुछ हुआ, वो जो इनका एक मशहूर जुमला था उनके इक़्तिदार से महरूमी के बाद कि मुझे क्यों निकाला, तो वो आज भी वही बात कहते हुए नज़र आते हैं कि आखिर जिन क़ुव्वतों ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की और एक चलती हुई हुकूमत को जो है वो चलता किया, तो अब उनका एहतसाब बहुत ज़रूरी है। तो नवाज शरीफ साहब जो है इस बात पे बड़ा ज़ोर दे रहे हैं कि एहतसाब जो है उनका, उसमें चाहे इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे या अदलिया के लोग थे, जो भी थे, नवाज शरीफ साहब इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि उनका एहतसाब ज़रूरी है। बात तो दुरुस्त है। देखिए, ये कब तक होता रहेगा इस मुल्क के अंदर कि जनाब आप जो भी कुछ पीछे हुआ है उसे आप भूल जाएं और आगे बढ़ें। लेकिन ये बात अच्छी है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो कुछ होता रहा है अगर वही आगे भी होता रहेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आगे बढ़ने का। अगर आपने वही कहानी दोबारा दोहरानी है कि जो कुछ 75 सालों से चलती रही है और आइंदा भी अगर वही करनी है, तो फिर क्या ये आगे बढ़ना। तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ये बात उनकी जो वो बड़ा ज़ोर दे के भी कह रहे हैं कि जनाब नहीं, वो एहतसाब जो है, और जिन क़ुव्वतों ने साजिश की, उन्होंने कहा जी मैंने तो कोई साजिश नहीं की किसी जनरल के ख़िलाफ़, किसी जनरल बाजवा या जो भी वो कह रहे हैं, और जो फौजी जनरल या किसके, मैंने तो कोई साजिश। तो बात दुरुस्त है, साजिश तो ज़ाहिर है खुलकर सामने आ गई कि वो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI ने की थी, जिसके नतीजे में 9 मई का वाक़या जो सरज़द हुआ, और आज ज़ाहिर है वो जेल में भी हैं। और आज बताया जाता है कि इमरान खान साहब की जो है वो तोशा खाना में जो एक अबूरी ज़मानत की जो दरख्वास्त दी थी वो मुस्तरद कर दी गई है, बल्कि उनकी गिरफ्तारी बाकायदा तोशा खाना केस में डाल दी गई है। दूसरी जानिब जो उनका वो निकाह पे निकाह और तलाक से जो मामला था कि तलाक कब दी, निकाह कब हुआ, क्या हुआ, वो केस भी बाकायदा अदालत में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है, और उसको भी जो है अदालत ने जो है उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया। तो बड़ी इस हवाले से जो है वो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। अब हम नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि जी जनाब उस वक्त ये होता था कि लोग शाम को दुकानें लगा लेते थे और झूठ बोलते थे, और आज वो झूठ जो है वो बिल्कुल हवा में उड़ के रह गया। उनका इशारा जो TV चैनल के टॉक शोज़ की तरफ था। कोई शक नहीं है इसमें कि रोज़ाना शाम में जो है वो कुछ तज्ज़ियाकार वो बैठ जाते थे, वो बड़े अपनी दानिशवरी भगाते थे और बहुत कुछ कहते थे।
تو وہ نواز شریف صاحب کو ظاہر ہے کہ ان کے تو دل پہ لگی ہوئی ہے ساری باتیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ شام کو اپنی دکانیں سجا لیتے تھے اور اپنی دکانداری کرتے تھے اور زہر اگلا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، اور وہ جھوٹ جو ہے آج ہوا میں اڑ کر رہ گیا۔ تو بات کوئی اتنی غلط نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، وہ بھی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح نواز شریف صاحب پیچھے کی بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ جناب دہشت گردی، آخر ملک میں آج جو بھی کچھ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں یا ہوتے رہیں تو یہ کیوں ہوتے رہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کس نے کیے تھے۔ یقیناً ان کا اشارہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف ہے کہ جناب دہشت گردوں کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کیے گئے تھے، بلکہ جیلوں سے دہشت گردوں کو نکالا گیا تھا۔ تو بلاول بھٹو نے یہ سوال بالکل ان کا درست ہے کہ آخر اس کے پیچھے کون تھا، یہ فیصلے کس کے تھے، کون دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اور یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے، آپ کو پتا اس زمانے میں جو افغانی تھے، نادرا کو یہ ہدایت جاری کی کہ جی افغانیوں کو شناختی کارڈ بھی بناؤ، افغانیوں کو کہ ووٹ بھی جو ہے وہ بنائے گئے، ان کو ووٹر بھی بنایا گیا۔ اور آج یہ نگراں حکومت کا ایک اچھا فیصلہ سامنے آیا کہ جناب افغانیوں کو جو ہے وہ بڑی عزت کے ساتھ کہا جائے، پہلے تو کہا گیا کہ بھئی آپ چلے جائیں، اور آپ باقاعدہ ان کو تو یہ، لیکن جو دہشت گردی کے جو معاملات ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی بات پیچھے کی کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی پیچھے ہوتا رہا ہے، جس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں، تو آخر یہ کس کے فیصلے تھے، کس نے فیصلے کیے تھے، تو یہ غلط فیصلے تھے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو واقعات ہوئے اور جو دہشت گردوں سے جو مذاکرات کیے گئے سابقہ حکومت نے اور جو دہشت گردوں کو جیلوں سے جو رہائی دلائی، تو اس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ 10 سال پیچھے چلا گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ مزید اس سے زیادہ یقیناً پیچھے چلا گیا ہے۔ تو ان باتوں کو جو پرانے ایسے معاملات ہیں کہ جو چلتے چلے آ رہے ہیں اور جن کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، تو ان چیزوں کو درست کرنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ پھر آج راؤ انور صاحب، جو یعنی جن کا جو ماضی ہے وہ پورا ماورائے عدالت قتل سے بھرا ہوا ہے اور بہت سارے معاملات سے، اور جن کو زرداری صاحب اپنا بہادر بچہ کہتے رہے، لیکن آج وہی بہادر بچہ جو ہے اپنے جو ہے وہ باپ کے اوپر جو ہے جس طرح کی الزام تراشی کر رہا ہے، تو پیپلز پارٹی اس پر حیران ضرور ہے، اور پیپلز پارٹی کوئی اس کا نہ دفاع کر پا رہی ہے، نہ اس کے حق میں، نہ اس کے خلاف کوئی بیان دے پا رہی ہے، کیونکہ جب ایک بار وہ کہہ چکی اس کو اپنا۔ لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جناب راؤ انور کو ایک ایسے موقع پر یہ سارے جس طرح کی جو انکشافات کرنے کے لیے جو لایا گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں زرداری صاحب جو ہے وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے، بلکہ ایک تجزیہ کار نے تو یہ تک کہا ہے کہ جناب وہ پیروں میں پڑ گئے ہیں، وہ پیر پکڑ رہے ہیں، وہ معافیا مانگ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ معافیا وہ اسٹیبلش سے بھی مانگیں گے، نواز شریف سے بھی، شہباز شریف سے بھی، وہ کسی نہ کسی طرح، کیونکہ یہ راؤ انور صاحب نے تو بہت سارے معاملات ایسے کھول دیے نا کہ اس کا کوئی نیم البدل ہی نہیں ہے۔ تو کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے دباؤ میں لینے میں کیا جا رہا ہے، اور وہ دباؤ میں آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بات راؤ انور کے پاس جتنے راز ہیں وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو آخر ان کا دفاع وہ کیسے کریں گے۔ لیکن ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو آئندہ الیکشن میں بہت زیادہ ٹف ٹائم دینے کے لیے بالکل ایک حکمت عملی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے راؤ انور صاحب کا بیان بھی یہ جو سارا جو سامنے آ رہا ہے۔ اور ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ جو اینٹی پیپلز پارٹی جو قوتیں ہیں ان کو جو ہے ایک جگہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ جو 2 سابق وزرائے اعلیٰ ہیں، ڈاکٹر ارباب غلام رحیم اور لیاقت جتوئی، وہ جی ڈی اے یا اس پلیٹ فارم کا حصہ۔ تو آج ایک جی ڈی اے کا اجلاس ہوا پیر صاحب پگارا کی صدارت میں، اور اس میں لیاقت جتوئی صاحب تو شامل ہو ہی گئے تھے، ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب بھی شامل ہو گئے، بلکہ جی ڈی اے نے اپنے اس اجلاس میں 2 کمیٹیاں بنا دی ہیں، جو یہ کمیٹیاں جو ہیں باقاعدہ دیگر سیاسی شخصیات جو اینٹی پیپلز پارٹی ہیں، جو سیاسی کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، یا جو سیاستداں الگ ہیں، آزاد ہیں، گروپ ہیں، جو پیپلز پارٹی کے انتقام کا نتیجہ بنتے رہے ہیں، یا اینٹی پیپلز پارٹی ہیں، یہ دونوں کمیٹیوں کے جو لوگ ہیں جی ڈی اے کی، وہ ان سے رابطے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ لوگ بھی
جی ڈی اے میں شامل ہو جائیں اور یہ جو پلیٹ فارم ہے اینٹی پیپلز پارٹی پلیٹ فارم، یہ ایک مضبوط پلیٹ فارم بن کر سامنے آئے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ اس طرح کے جو اتحاد ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ جو پیپلز پارٹی کے خلاف یا پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جو چاروں طرف سے جو پیپلز پارٹی کا جو گھیراؤ کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے گرد اور آصف زرداری کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے وہ جو ہے نتائج نکل سکیں گے جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ پیپلز پارٹی، اس لیے کہ سندھ میں، اندرون سندھ میں خاص طور پر پیپلز پارٹی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور یہ جو اینٹی پیپلز پارٹی عناصر ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم ہوں، لیاقت جتوئی ہوں، پیر صاحب پگارا، یہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے خلاف رہے ہیں، ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بناتے رہے، پہلے ہی بناتے رہے، لیکن ان کو وہ تمام تر اتحاد کے باوجود بھی وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو اب بھی کوشش تو بہت کی جا رہی ہے، اب دیکھ رہی ہے کہ اس دفعہ ایسا کیا نیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا اندرون سندھ سے دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ واقعتاً پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سندھ سے جو ہے وہ سیاسی طور پہ آؤٹ کیا جا سکے گا، کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے، لیکن کوششیں اپنی جگہ جاری ہیں۔ دوسری جانب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جس طرح عوام پر مہنگائی کے اور مختلف وہ جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کے بلوں کے جو بم گرائے جاتے رہے ہیں، تو ایک بار پھر بجلی کے نرخ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی پہلے کم اضافہ، ہر 2 مہینے بعد جو ہے وہ بجلی کے نرخ میں اضافہ، بجلی لوگوں کو مل نہیں پا رہی ہے، بجلی کے ویسے ہی زائد۔ ابھی پچھلے دنوں جو ایک سامنے آئی تھی ایک بات کہ جناب باقاعدہ بجلی کے جو بل ہے وہ زائد بلنگ جو ہے وہ پروف ہو چکی ہے، اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ لوگ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے، بجلی آپ دے نہیں رہے، بجلی کے ایک تو یہ ہے کہ اس کے نرخوں میں آپ اضافے پہ اضافہ کیے چلے جا رہے ہیں، دوسرے زائد بلنگ جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ ہو رہی ہے، لوگوں کو ہر طرف سے جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ تلے جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے۔ گیس کے جو نرخ ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، سردی آتے ہی گیس بھی غائب ہوتی نظر آ رہی ہے، خاص طور پر جو صنعتی علاقوں میں تو کہتے ہیں کہ جی صنعت کار تو وہ اپنی صنعتیں بند کرنے پہ مجبور ہیں، تو آخر روزگار لوگوں کا کیسے، جب صنعتیں بند ہو جائیں، ظاہر ہے سب صنعتوں کو نہ تو پانی صحیح طور پہ مل سکے گا، واٹر بورڈ پانی بیچتا ہے اور وہ کروڑوں میں پانی خریدتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا پورا نہیں پڑتا ہے، پھر گیس جو ہے وہ نہیں ملے گی، تو صنعتیں کیسے چلیں گی؟ جب صنعتیں نہیں چلیں گی تو تھوڑا بہت لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے وہ بھی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے صنعتوں کے بند ہونے سے۔ تو لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمراں جو ہیں ان کو لوگوں کا، عام آدمی کا کوئی کسی قسم کا احساس نہیں ہے، وہ صرف اپنے فائدے، اپنی عیاشیاں، اپنے مفادات اور اپنے اللے تللے جو ہے وہ جاری رکھنے کے لیے وہ جو ہے نا بیوروکریسی کے جو شاہانہ ٹھاٹ ہے، یعنی ایک کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور جو اس طرح کے جو عہدیدار ہیں ان کو ایکڑوں پہ مشتمل جو ہے رہائش گاہیں ملی ہوئی ہیں، یہاں لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں، فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں، لوگوں کو 1.5 کمرے کا ڈیوڑا جسے کہتے ہیں 1 کمرے کا مکان، فلیٹ میسر نہیں ہے، اور یہاں بیوروکریسی جو ہے وہ بادشاہوں سے زیادہ جو ہے وہ آج بھی جو ہے انگریزوں کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کی مشکلات اپنی جگہ ہے، لیکن جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اور خود نگراں حکومت تو خیر کسی کام کی نہیں ہے، بس وہ تو پتہ نہیں کس بات کی نگرانی کر رہی ہے، الیکشن اگر وہ کرا دے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال لوگ جو ہے ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے، اور کوئی بھی حکومت عام آدمی کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے کے لیے کسی قسم کے کوئی مؤثر اقدامات نہ تو پہلے کیے نہ اب کیے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین جب بات ہم الیکشن کی کر رہے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے جو سب سے ایک اہم رہنما تھے، جو 2 دفعہ وزیر اطلاعات اور اشاعت بھی رہے، فواد چودھری صاحب، جو اپنے لیڈر کپتان کو چھوڑ چکے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں، اور ان پہ ظاہر ہے کہ وہ جیل میں ہیں، مقدمہ بھی چل رہا ہے، تو ان کی جو اہلیہ ہیں فواد چودھری صاحب کی، انہوں نے باقاعدہ 8 فروری کے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ جو ہے کوئی اور ان کا رشتہ حصہ نہیں لے گا، وہ جو ہے وہ فواد چودھری صاحب خود جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے۔ تو فواد چودھری صاحب کی جو اہلیہ ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ فواد چودھری صاحب جو ہے 8 فروری کا الیکشن لڑیں گے، اور وہ خود یعنی ان کی اہلیہ جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کی انتخابی مہم چلائیں گی۔ اب یہ اعلان انہوں نے کیا کہ فواد چودھری صاحب کس پلیٹ فارم سے لڑیں گے، ظاہر ہے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، استحکام پارٹی میں ہیں تو اسی پارٹی سے الیکشن لڑیں گے، لیکن ان کی جو اہلیہ ہے
وہ اس کی انتخابی مہم چلائیں گی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم حقیقی کے چیئرمین آفاق احمد صاحب کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ایم کیو ایم حقیقی کے چیئرمین آفاق احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب الیکشن بند کمروں کے آفاق احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب الیکشن میں بند کمروں کے فیصلے بند ہونا چاہیے، انتخابی نتائج کنٹرول روم میں نہیں بننے دیں گے۔ وفاق 8ویں ترمیم کے چکر میں مہاجر اور سندھی کو لڑوانے کی سازش نہ کرے۔ آفاق احمد مہاجر قومی موومنٹ کے زیر اہتمام اربن گریجویٹ فورم کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وفاق کے کہنے پر سندھ میں اردو سندھی فسادات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ وفاق نے 8ویں ترمیم کا معاملہ اٹھانا ہے تو پنجاب سے اٹھائے۔ آفاق احمد نے مہاجر قومی موومنٹ کے جلسوں پر پابندی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب الیکشن کے نتائج کنٹرول روم میں بنائے گئے تو سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ ریڈ کراس کیمپ بنگلہ دیش میں موجود بہاریوں کی منتقلی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں پاکستان سے وفاداری کی سزا دی جا رہی ہے، حکومت ان کی واپسی کا اعلان کرے، بندوبست ہم کریں گے۔ تو یہ آفاق احمد صاحب کا کہنا تھا۔ تو ناظرین، آفاق احمد صاحب جس طرح سندھی اور مہاجر کے فساد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ہے ایک جو کیماڑی کا علاقہ ہے مچھر کالونی، وہاں ایک تصادم بھی ہوا، جس کے بعد جو ایم کیو ایم پاکستان کے ایک رہنما نے اس تصادم کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے یا جو ان کے کارکن ہیں ان کی جانب سے ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں پر مسلح حملہ قرار دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں 3 افراد ہم نے بتایا تھا کہ ہلاک بھی ہوئے، جن کی نماز جنازہ بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں نے اگلے روز جو ہے اس میں شرکت بھی کی۔ لیکن یہاں جو اب ایک وہاں کے جو پولیس کے جو تو یہ جو بھی واقعہ ہوا تھا، اس کو یہی کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ کوئی انتخابی بلووں کا آغاز ہے، انتخابی جھگڑوں کا آغاز ہے اور آگے جا کے یہ جھگڑے بڑھیں گے۔ لیکن اب وہاں کے جو ایک پولیس افسر ہیں، اس کے حوالے سے جو خبر جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ جو ایس ایس پی کیماڑی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مچھر کالونی میں جو 3 افراد کی جو ہلاکت کا معاملہ ہے، وہ ان جو 3 افراد ہلاک ہوئے تھے ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے ایس ایس پی کیماڑی کا، اور ان کا کہنا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے دفتر پر فائرنگ نہیں ہوئی، اور ان کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے زمینوں پر جو تنازع چل رہا تھا، اس تنازع کے تناظر میں یہ جھگڑا تھا جس میں یہ 3 افراد ہلاک ہوئے، اور ان کا کہنا ہے کہ دونوں گروپ جو ہے وہ لڑ پڑے اور فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ ایس ایس پی کیماڑی کا ایک بیان جو ہے وہ، تو بہرحال دیکھنا ہے کہ یہ واقعتاً کوئی سیاسی جھگڑا تھا، غیر سیاسی تھا، لیکن آنے والے الیکشن کے لیے اس قسم کے جھگڑے، اس قسم کے بیانات کسی خونی تصادم کی ظاہر ہے کہ پیغام ضرور دیتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا خونی تصادم یا کسی قسم کا کوئی تصادم ہو اور کسی کی بھی جانی یا کوئی مالی نقصان ہو، اور جو الیکشن ہے وہ پرامن انداز میں منتخب ہو اور لوگ واقعتاً اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ آزادانہ اور منصفانہ انداز میں، شفاف انداز میں استعمال کریں اور الیکشن بھی شفاف ہو۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔